बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फेडरल बोर्ड के SLOs के मुताबिक आप सब बच्चों को पंजाब टेक्स्ट बुक जो है ना वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 4 बोर्ड से मिलकर बन रहा है। तो कम से कम आपकी 2 बोर्ड्स की तैयारी अच्छी तरह होगी तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपके पास मसला नहीं होगा। आपके पास एक्स्ट्रा चॉइस होगी ताकि आपको कोई सवाल छूटने ना पाए। फेडरल बोर्ड की तरफ से जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आजकल मैं आपको पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा रही हूँ। तो उसका गज़ल नंबर 2 हैदर अली आतिश की गज़ल है। अब आपको शायर के नाम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपको लिखे हुए शेर की तशरीह करनी है और उसी में से अगर सवाल जवाब आते हैं तो वो करने हैं। तो इसकी जो मशक कराऊंगी उसको साथ साथ देखिएगा ताकि वो शेरों से ही सवालात लिए गए हैं, या अगर आप तशरीह अच्छी तरह करेंगे तो आप शेर में से बनाए गए क्वेश्चन को भी आसानी के साथ सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक और अहम बात याद रखिएगा, अगर पहले आपका जो सवाल है हो सकता है पहले मिसरे से हो, जवाब दूसरे मिसरे में हो, या सवाल दूसरे मिसरे से हो और जवाब पहले मिसरे में हो, या ये भी हो सकता है पहले मिसरे ही में ही सवाल हो और पहले मिसरे में ही जवाब हो, तो दूसरे को हाथ टच करने की जरूरत ही नहीं है। ये अब आपकी समझ पे है कि आप उसको किस तरह जो है वो करते हैं। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों को माई मिक्स प्लेट चैनल पे चीज़ें नहीं मिलती, तो आप माई मिक्स प्लेट चैनल पर जाकर उसकी पिक को क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। ऊपर वीडियोस और प्लेलिस्ट की ऑप्शन है, वीडियोस के जरिए आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ प्रॉपर टॉपिक के साथ, नाम के साथ आएगी, तो आप आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के जो चाहेंगे वो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शेर नंबर 1। रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। रुख कहते हैं चेहरा और जुल्फ कहते हैं बाल, इन उस पर मैंने ऐसी जान कुर्बान की कि अंधेरे उजाले में ऐसे लगा अंधेरे को रुख जुल्फों के साथ, काली जुल्फों के साथ मिलाया गया है, और रुख को चेहरे को उजाला यानी रोशनी के साथ मिलाया गया है, तशबीह दी गई यहाँ पे। तो रुखो जुल्फ आप जो है ये तशबीह दी गई है। अंधेरा उजाला आपकी जो है वो सनत तजाद भी हो सकता है, आपस में मतजाद भी हैं। शायर कहता है कि मैं अपने महबूब के खदोखाल में खोया। खदोखाल का मतलब है कि जो आपकी बनावट होती है, शक्ल की स्ट्रक्चर होता है, उसको उर्दू में खदोखाल कहते हैं। तो ये लफ्ज़ प्रॉपर इस्तेमाल होता है खदोखाल, इसलिए आपने उसको इसी तरह ही याद करना बेटा। शायर कहता है कि मैं अपने महबूब के खदोखाल में खोया रहा, यानी उसकी बनावट में। इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे में रात रहा, यानी ज़मीन आसमान तक मैंने एक कर दिया, ज़मीन आसमान तक यानी बहुत दूर तक इसके बारे में सोचता रहा। मेरे महबूब का चेहरा रोशन ही चमकता हुआ और बाल सियाह यानी काले हैं, मैं इन्हीं में मगन रहा, यानी मैं इसी के बारे में सोचता रहा, इसी में मसरूफ रहा। मगर मुझे इसकी तारीफ से कुछ हासिल ना हुआ, यानी मैं हमेशा उसके बारे में सोचता, उसकी तारीफ करता, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ अपने महबूब के बालों और उसके चेहरे की तारीफ करके। इसकी खुशी में मैं खुश, मेरी खुशी है, और इसकी तकलीफ में मेरी तकलीफ है। मैं इसके दीदार के हसूल के लिए तड़प रहा हूँ, यानी उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। दिन रात इसी की याद में रोता ही रहता हूँ, मगर मुझे वसाले यार नसीब हो रहे हैं, मुझे उससे मुलाकात का शर्फ ही नहीं मिला, मेरी उससे मुलाकात हो ही नहीं सकी। मेरी उम्र यूं ही गुजर गई, मैं किसी तामीरी काम में हिस्सा नहीं ले सका, यानी मैं कोई और तरक्की नहीं कर सकता, किसी और ऐसा काम नहीं कर सका जो मेरी जिंदगी संवार सके। शायर ने अपने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले और उसकी जुल्फों को यानी बालों को रात की स्याही से तशबीह दी है। कहते हैं कि मैं अपने महबूब के चेहरे और बालों में जान कुर्बान करता रहा और दिन रात इसकी याद में रोता रहा। तो अब आपका यहाँ पे बन सकता है आपका सवाल कि शायद दिन रात किन कामों में मसरूफ रहा। ठीक है। उसके बाद अगला शेर है। हमेशा लिखे वस्फे दंदान यार, वस्फ कहते खूबियां, दंदान कहते हैं दांतों को, और यार कहते दोस्त, यानी मैंने हमेशा दोस्त के दांतों की खूबियां लिखी, और कलम अपना मोती पिरोया क्या, यानी जिस तरह दांत साथ साथ जुड़े होते हैं तो उसकी खूबियां मैंने उसकी लिखी, इस तरह कलम, मेरे कलम ने भी मतलब है कि ये कलम को किससे तशबीह ने दी है, जो है दंदान यार से दी है या मोतियों से दी है, कि मेरे लिखने का अंदाज भी ऐसा है कि मैं अल्फाज मेरे खूबसूरत से खूबसूरत होते जाते हैं। तो इसका आपका सवाल जो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या बनेगा। यहाँ पे सवाल बन सकता है शायर का कलम क्या करता रहा, या शायर ने हमेशा जो है ना अपने कलम से क्या लिखा, तो ये भी हो सकता है। सवाल दोनों हिसाब से आप जवाब देंगे।
شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے دانت اس قدر خوبصورت ہیں کہ جیسے موتی. ان کی چمک، ان کی سفیدی، اس کے نازک لبوں سے جھلک اس قدر خوبصورت دکھائی دیتی ہے. یعنی اس کے خوبصورت لبوں سے مجھے اس کے دانتوں کی سفیدی، اس کی چمک اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے جیسے کوئی موتیوں کی لڑی ہو، جیسے موتی ساتھ ساتھ پروئے ہوتے ہیں دھاگے میں، بالکل ایسے لگتا ہے. اور ہر موتی چمک سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ گیا ہو. ایسا لگتا ہے ایک دانت دوسرے دانت سے زیادہ خوبصورت ہو. اور جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کے اوصاف یعنی اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا قلم موتی پرو رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، اس میں موتی نکل رہے ہوں، خوبصورت الفاظ نکل رہے ہوں. اب اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کہے ہوئے لفظوں کو بھی موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو میں الفاظ کہتا ہوں، لکھتا ہوں، وہ بھی موتیوں کی طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے دانتوں کو موتی سے تشبیہ دیتا ہے، اس طرح میرے شعر موتیوں کی طرح ہیں. یوں لگتا ہے میں نے اپنی ساری شاعری اپنے محبوب کے دانتوں کو صفات بیان کرتے ہوئے کیا، یعنی میری ساری شاعری ہی موتیوں کی مانند ہے. کوشش کروں گی اس کی پکچر فل پیج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈال دوں اگر مجھ سے ممکن ہوا، ورنہ وہ اسکرین شاٹ لینے سے اس کی ویڈیو دوسری ساتھ ملاؤ تو وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو ورنہ آپ اسی طرح اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، آپ کو اس پر زوم کر کے آپ دیکھیے گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ اس کو لکھنے میں کامیاب ہوگی، یا سٹاپ کر کے ویڈیو دیکھیے. شعر نمبر 3 ہے کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر. یعنی میں کیسے بتاؤں کہ میری عمر کیسی زندگی گزری، میں جاگا کیا بخت سویا کیا. یعنی میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی، یعنی میری قسمت نے میرے ساتھ ہی نہ دیا اور میں کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکا. شاعر اپنی زندگی کے بارے میں یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، یعنی تفصیل سے بتاتا ہے کہ میں ساری عمر آگاہ رہا. اب آگے آگاہ کا مطلب لکھا، یہاں جاگنے کا مطلب آگاہ رہنا ہے. یعنی شاعر اچھے اور برے ہر طریقے سے آگاہ رہا، یعنی اسے پتا رہا کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری کیا ہے. مگر شاعر اپنی قسمت کا گلہ اس کی شکایت کرتے کہتا ہے کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا. یعنی مجھے پتا تھا یہ اچھا کام کرنے سے اچھائی ہوگی، یہ برا کام کرنے سے برا ہوگا، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ ہی نہ دیا. میری قسمت سوئی رہی، میری عمر تمام ناکامی اور حسرتوں میں گزر گئی. یعنی ایسی میں نے خواہشیں کی جو پوری نہ ہو سکیں. میں اپنی آگاہی سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم تھا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. غزل کے شعر میں شاعر اپنی زندگی کی نا امیدیوں اور ناکامیوں سے مایوس ہوا کر کہتا ہے کہ میری زندگی مایوسی اور نا امیدی کا گہوارہ ہے، مرکز ہے. پوری زندگی اس کوشش میں گزری کہ اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کر سکوں، یعنی اس کی خوشی حاصل کر سکوں. مگر افسوس ساری زندگی کوشش کے باوجود یہ مقصد تو مجھے حاصل ہی نہ ہو سکا. میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا. ہر لمحے محبوب کی رضا کے لیے یعنی خوشی کے لیے کوشش کرنا میرا فرض عین تھا. یعنی میں اپنا پہلا فرض سمجھتا تھا کہ اپنے محبوب کو خوش رکھ سکوں، لیکن میں کامیابی حاصل نہ کر سکا. شاعر کہتا ہے کہ انسان کوئی بھی کوشش کرے اسے اس وقت تک کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک اس کی قسمت کا ساتھ نہ دے. کوشش کرنے کے باوجود بھی شاعر کو سب کچھ حاصل نہ ہو سکا جس کی وہ تمنا یعنی جس کی خواہش دل میں رکھتا تھا. اس لیے وہ اپنی ناکامی کا سبب شاعر اپنی قسمت کو گردانتا یعنی اپنی قسمت کو ٹھہراتا ہے. جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر رہے، اس بات کو اصغر کیا سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھانے کی. یہ دیکھ لیں، اس کو سٹاپ کر کے آپ آسانی کے ساتھ اس کے ساری تشریح لکھ سکتے ہیں. سب کچھ کلیئر ہے، دیکھ لیجئے. اب اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی. ٹھیک ہے، سوال اس کا بن سکتا ہے. اب شعر نمبر 4 ہے رہی سبز بے فکر کشت سخن. کشت سخن کہتے ہیں کھیتی، شاعری کی کھیتی لکھنے کا جو انداز ہے. نہ جوتا کیا نہ میں نہ بویا کیا، نہ میں نے کوئی بیج لگایا نہ میں نے اس کو بویا نہ کاٹا. اب اس میں سوال بن سکتا ہے شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے. شاعر اپنے شاعری کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری شاعری لوگوں کے گھروں میں گھر کرتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے. میں اپنی شاعری پر زیادہ محنت نہیں کرتا. شعر میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور میں ان کو کرتاس کی زینت بناتا ہوں. کرتاس مطلب پرچے پر یا پیپر پر یا کاغذ پر لکھتا جاتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ عشق میں نے اس قدر غم اور دکھ برداشت کیے کہ میری زبان سے ان کا اظہار خود بخود ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود الفاظ میری زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میری شاعری کی کھیتی میری توجہ نہ دینے کے باوجود بھی سرسبز و شاداب ہے، یعنی میں توجہ نہیں بھی دیتا، خود بخود اشعار آتے جاتے ہیں، میں لکھتا جاتا ہوں، اس لیے میرے اس پر توجہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری کھیتی یہ میری شاعری ہری بھری شاداب ہے، اس طرح چلتی جا رہی، لوگ پسند کر رہے ہیں. شاعر اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح کسان پہلے کھیت میں ہل چلاتا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ جس طرح کسان ہل چلاتا ہے
زمین کو ہموار یعنی سیدھا کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، دل و جان سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی محنت ثمر آور ہوتی ہے، اس کا پھل ملتا ہے اور وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ مگر میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، میری شاعری ہمیشہ اچھی رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ میں سوچتا ہوں نہ میں کوئی فکر کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری شاعری بہت اچھی ہے۔ میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر یہ سرسبز و شاداب ہے۔ میں فی البدیہ شاعر ہوں، میں فی البدیہ شاعر ہوں، یہاں پہ آئے گا، یا میری شاعری فی البدیہ ہے، یعنی میرا دماغ میں آتا ہے، میں اسے سوچ کے کہہ دیتا ہوں۔ فی البدیہ اسے کہتے ہیں کہ اچانک دماغ میں آنے والے شعر۔ یہ میری عطیہ خداوندی ہے، یعنی میری اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ اس کی پک بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو اس کو ایسے کر کے پک لے لیں، لیکن یہاں پہ آپ کا بہت زیادہ وہ ہو جائے گا، زوم کرنا پڑے گا، تو ایک ایک شعر کا دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بالکل صاف ہے، اب اس کی تصویر لے کے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تشریح اچھی طرح یاد کریں گے تو آپ سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ شعر نمبر 5 ہے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، یعنی برہمن ہندوؤں کی ایک بہت اونچی ذات ہے، اس کو باتیں کرنے کی خواہش رہی ہے۔ کس سے؟ خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، یعنی اسے بتوں کو باتیں، یعنی جو برہمن ذات ہے، بہت اونچی ذات ہندوؤں کی، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بتوں سے، خداؤں سے بات کرے، لیکن اللہ نے دیکھیں بتوں کو گویا، ان زبان ہی نہیں دی بولنے کی۔ برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے۔ اب یہاں پہ سوال بن سکتا ہے، برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے، جو کہ بت پرست ہے، انسان یعنی بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ انسان جس چیز کی پرستش کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے، اپنے دل کی بات اس سے کہے اور اس کے خیالات اپنے بارے میں جانے۔ یہاں شاعر برہمن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے آقاؤں سے بات کرنے کی حسرت ہی رہی، شوق ہی رہا، کیونکہ اللہ نے بتوں کو قوت گویا ہی نہیں دی، یعنی تب بولنے کی طاقت ہی نہیں دی۔ بت بات نہیں کر سکتے۔ شاعر اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کو بتا رہا ہے، یہاں پہ دوسرا میننگ ہو جائے گا کہ شاعر اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ بات کر رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اسے بہت بات کرتا ہوں لیکن مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ شاید وہ بھی ایک بت ہے، مجھے حسرت ہے کہ میں اپنے محبوب سے بات کروں، مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ بھی بت کی طرح سنگ دل ہے اور میری طرف مائل نہیں ہوتا، میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ خدا نے بتوں کو زبان نہیں دی، اس لیے میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 6 ہے، مزہ غم کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اب یہاں پہ سوال بن سکتا ہے کہ غم کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے، یا لوگ جو زیادہ غمگین ہوتے ہیں ان پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، یا شاعر اشکوں سے کیسے ہاتھ دھونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا اشکوں سے ہاتھ کب انسان دھوتا ہے۔ اب یہاں دھونا کا مطلب اور آئے گا، وہ اب دیکھ لیجئے تشریح میں۔ شاعر عشق سے دکھ اور غم کو لازم ملزوم قرار دیتے کہتا ہے، یعنی عشق اور دکھ جو نا برابر ایک دوسرے کے برابر ہیں، یعنی عشق دکھ کے بغیر ناممکن ہے اور دکھ عشق کے بغیر۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ عشق میں گرفتار ہوتے ہیں وہ محبت کی خوشنودی کے لیے، محبوب کی خوشنودی کے لیے، محبوب کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں، دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، لطف اور مزہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عاشق کو یقین ہے کہ وہ جتنے غم سہتا جائے گا منزل اس کے قریب ہوگی، یعنی جتنی اس کے اندر برداشت ہوگی محبوب سے ملنے کی، محبت کرنے کی، اتنی اس کی منزل زیادہ قریب ہوگی۔ اس لیے دکھوں میں شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، غم سہنے اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر غم کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خوشی کے اس کے لیے بے معنی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ غم کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ غم کے اثرات اس پر ظاہر ہی نہیں ہوتے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ حقیقت یہ کہ غم کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر جس پر غم کا کوئی اثر نہ ہو اس کے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو غم شناس ہے، یعنی ہر وقت غموں میں رہتا ہے، وہ اشکوں کو کھو دیتی ہے، اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے مراد کسی چیز کو کھو دینا ہے۔ اشکوں سے ہاتھ دھونے سے مراد ہے جب کوئی غم کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کسی غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، شاید سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشکوں کے ہاتھ دھونے سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی سوال بن کے آ سکتا ہے، آپ کو تشریح یاد ہوگی تو آپ آسانی سے کر سکیں گے۔
شعر نمبر 7 ہے، زن خاندان سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زن خاندان کہتے ہیں تھوڑی جو انسان کی یہ چین ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو تھوڑا سا گڑھا ہوتا ہے اندر دبا ہوا کوئی چیز ہوتی ہے، تو مطلب تھوڑا سا اندر جھکی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو آپ کی تھوڑی پہ چین پہ اس کو زن خاندان کا ہے کہ مجھے زن خاندان سے اپنے محبوب کی تھوڑی سے بہت زیادہ محبت ہے، بالکل ایسے جیسے لگتا ہے میں نے اپنا دل کنویں میں ڈبو دیا، یعنی اس تھوڑی کو کنویں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ بالکل اس کی تھوڑی بھی ایسے جیسے کنویں میں اپنے دل ڈال دیا۔ مقطع میں شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی تھوڑی میں جو گڑھا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، چین کے اندر جو سینٹر میں جو اندر گہراؤ ہے، گہرا پن ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں دن رات اس کے خیال میں مگن رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی اور کام نہیں سوچتا، نظر ہی نہیں آتا مجھے کچھ اور کام کرنا۔ میرا دل اٹکا بھی تو کہاں اٹکا، یہ میرا دل جا کے لگا بھی تو کہاں لگا، اس دل کی وجہ سے کنواں میں گر گیا ہوں۔ ان تھوڑی کو کنویں سے تشبیہ دے رہا ہے شاعر اپنے محبوب کی تھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح انسان کسی کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، اس طرح میرے دل نے مجھے محبوب کی تھوڑی کے گڑھے میں مشغول لگا دیا، محبت کرا دی ہے۔ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو اس کی تھوڑی کا خم نمایاں گہرا اور دل فریب ہو جاتا ہے، یعنی جب میرا محبوب ہنستا مسکراتا ہے اس کا تھوڑی کا جو خم ہے، جو اس کا کرب ہے، اس کے جو گہرا پن ہے، وہ نمایاں صاف نظر آتا ہے۔ گہرا مطلب ڈیپ ہو جاتا ہے، زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور دل فریب یعنی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دل کو سنبھال ہی نہیں پاتا، یعنی میں اس پہ مر مٹنے لگتا ہوں۔ اب مجھے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں، میری کیفیت ڈوبنے والوں جیسی، میری حالت ڈوبنے والوں جیسی ہے۔ اب اس کا سوال میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب اس کا سوال ہو سکتا ہے کہ شاعر کو محبوب کے زن خاندان سے کیوں محبت تھی، تو اس کی پوری آپ پھر تفصیل لکھ لیں گے کہ اس کے زن خاندان تھوڑی سی اس لیے محبت تھی، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے گڑھے میں انسان گر جائے تو باہر نکل سکتا ہے، اس لیے میں محبوب کی تھوڑی میں اتنا گہرا ڈوب گیا ہوں، اسے مجھے محبت ہونے لگی ہے کہ میں اس دل کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نظم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ آپ کی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ۔ اب اس کے سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف یعنی خوبیاں لکھی۔ شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کو موتی سے تشبیہ دی ہے، وہ کہتا کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں کی طرح سفید، چمکدار سفید ہیں۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی زندگی اس طرح بسر ہوئی کہ جیسے خود جاگ رہا ہو لیکن اس کا نصیب یعنی اس کی قسمت سو رہی ہو۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کو عشق ہوا تو اس کا دکھوں اور غموں سے واسطہ پڑ گیا۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنی کشت سخن کے یعنی اپنی شاعری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے اپنی کشت سخن یعنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ میں نے اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ کسان تو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر فصل تیار ہوتی ہے، مگر میں نے ایسی کوئی محنت نہیں کی، بلکہ یہ خدا داد ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے کرم سے لوگوں نے ہمیشہ اس کی شاعری کی تعریف کی۔ سوال ہے برہمن کو کس چیز کی حسرت رہی؟ برہمن کو ہمیشہ بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ نے بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہ دی۔ شاعر اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کر رہا ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ محبوب اس سے بات نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے شاعر کا قلم کیا کرتا ہے؟ شاعر جب بھی اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتا ہے تو اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا قلم موتی پر ہوتا ہے، یعنی اس کی ساری شاعری موتیوں کی مانند ہے۔ اتنے سوالات تھے، باقی سوالات آپ کو شعروں کے ساتھ میں نے بتا دی ہیں، آپ تشریح سے ہی اس کا جواب دیکھ لیجئے۔